बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ एंड जॉब्स एकेडमी और मैं हूं बाबर इमरान। हम इस्लामिक स्टडीज 2019 टू 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम नेक्स्ट 50 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हैं। आपको 1 मिनट रिवीजन के अंदर जो है लास्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। हम सिर्फ MCQ का आंसर नहीं आपसे शेयर करेंगे MCQ के साथ क्वेश्चन का, बल्कि साथ में एक ब्रीफ डिस्कशन जो है एक्सप्लेनेशन भी आप तक पहुंचाएंगे जो मुख्तलिफ अंदाज में बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त वेस्ट किए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी सूरत से मुतासिर होकर मुसलमान हुए? तो याद रखें सूरत ताह। बेसिकली हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सूरत ताह की इब्तदाई आयात सुनकर मुतासिर हुए और आपने इस्लाम कबूल किया। मन्नो सलवा किस नबी की उम्मत के लिए उतारा गया? बड़ा रिपीटेड MCQ है, तो याद रखेंगे मन्नो सलवा जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के लिए जो है सहराए सीना में बतौर खास इंतजाम के तहत जो है वो उतारा किया था। तो आपके MCQ में आ सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कौन सी थी? तो आप बताएंगे बनी इसराइल। और सहराए सीना में जो है मन्नो सलवा उतारा गया, ये भी MCQ आ सकता है। आपने इसको जो है वो याद रखना। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा किसकी बेटी थी? तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा कुरैश के नामवर सरदार हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। इंपॉर्टेंट MCQ है। गजवा उहद में किसकी शहादत के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अलम उठाया? तो याद रखेंगे गजवा उहद में हजरत मौसब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जो है उन्होंने यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अलम जो है वो संभाला। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ है। मदीने में आजान किसके मशवरे से दी गई? तो याद रखेंगे मदीने में आजान जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से दी गई। बेसिकली इस MCQ को जरा समझिएगा। शुरू में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि नमाज के लिए लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी मुकर्रर किया जाए, जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया और ख्वाब के जरिए अजान के कलमात हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी दिखाए गए थे। तो उस वक्त जो मुतवक्का ऑप्शन थे उनमें नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास अब्दुल्ला बिन जैद आएगा। वरना स्टूडेंट याद रखें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है स्टार्ट जो है उन्होंने मशवरा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसकी जहानत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम का बंदोबस्त किया? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जहानत को देखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीम का बंदोबस्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कौन से सहाबी उनकी खिदमत के लिए मामूर थे? तो याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मामूर थे वो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बेसिकली हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी वालदा हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए पेश किया था। उन्होंने 10 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। तो स्टूडेंट 3 MCQ यहां से बनेंगे। पहला MCQ ये बन सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अनस बिन मालिक ने कितना साल खिदमत की? तो आप बताएंगे 10 साल। और ये किन के बेटे थे? तो आप बताएंगे हजरत उम्मे सलीम के। और तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मामूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत गुजार कौन थे? तो याद रखेंगे हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह। अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा ने कौन सी मशहूर किताब लिखी? तो याद रखें जामे तिर्मिज़ी। बेसिकली अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा ने हदीस की मशहूर किताब जामे तिर्मिज़ी लिखी, जिसको सनन तिर्मिज़ी भी कहा जाता है। सनन तिर्मिज़ी जो है ये जामे तिर्मिज़ी का दूसरा नाम है। गज़वा हुनैन किन के खिलाफ लड़ी गई? तो याद रखेंगे स्टूडेंट गज़वा हुनैन जो है ये ताइफ वालों के खिलाफ लड़ी गई। बेसिकली गज़वा हुनैन मक्का फतह होने के फौरन बाद
شوال سن 8 ہجری میں ہوزان اور سکیف قبائل کے خلاف لڑی گئی۔ ہوزین قبیلے کا جو سردار مالک بن اوف نصری تھا، یہ بھی پیپر میں ایم سی کیو کے لیے آ سکتا ہے، تو یاد رکھیں گے ہوزین اور سکیف جو ہے یہ طائف کے قبیلے تھے، اور ہوزن قبیلے کا جو سردار تھا بڑا مشہور تھا مالک بن اوف نصری جو ہے۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ تو سٹوڈنٹس یاد رکھیں گے مسلمہ کذاب کے خلاف۔ بیسیکلی جنگ یمامہ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں اس کے پیروکاروں کے خلاف لڑی گئی، یاد رکھیں گے۔ یہ جنگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی۔ تو یہ ایم سی کیو بن سکتا ہے کہ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ تو آپ بتائیں گے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ صحف موسیٰ کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ تو بیسیکلی صحف موسیٰ کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں 2 بار آیا، لیکن قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سٹوڈنٹس یاد رکھیے گا 136 ٹائم آیا ہے، اور وہ نبی جس کی کہانی قرآن میں سب سے زیادہ بیان کی گئی تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ 3 ایم سی کیو یاد رکھیں گے۔ صحف موسیٰ کا ذکر 2 بار آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 136 بار آیا، اور کس نبی کی کہانی سب سے زیادہ بیان کی گئی؟ تو آپ بتا دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ سب سے زیادہ بار بیان کی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ موتہ میں شہادت حاصل کی۔ وہ اس جنگ میں اسلامی لشکر کے پہلے امیر بھی تھے۔ بہت اہم ایم سی کیو ہے کہ اپنا غزوہ موتہ میں پہلے امیر کون تھے اسلامی لشکر کے؟ تو آپ بتائیں گے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی کس کا غلام تھا؟ تو یاد رکھیں گے وحشی بن حرب حبشی نسل غلام تھا، وہ جبیر بن معتم جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ان کے غلام تھے۔ جبیر نے اپنے چچا تیمہ بن عدی کے بدر میں مارے جانے کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وحشی سے کہا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ بڑا سمجھنے والا ایم سی کیو ہے کہ وحشی بن حرب پورا نام حبشی نسل کے غلام تھے، وہ جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ ایم سی کیو کا آنسر۔ اب حضرت جبیر نے ان کو کب استعمال کیا؟ تو ان کا چچا جو ہے تائمہ بن عدی، جو کہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے وحشی کو مامور کیا اور کہا کہ اگر آپ نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تو میں آپ کو جو ہے وہ آزاد کر دوں گا۔ بعد میں یہ جبیر بن معتم جو ہے یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، یاد رکھیں گے۔ غار ثور کس شہر میں واقع ہے؟ تو یاد رکھیں گے غار ثور مکہ مکرمہ شہر کے جنوب میں تقریباً 4 کلومیٹر یا 3 میل کے فاصلے پر جبل سور جو ہے بیسیکلی کوہ سور کے نام سے جانا جانے والا ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ واقع ہے۔ ہجرت مدینہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے چھپنے کے لیے اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں جو ہیں وہ قیام کی تھیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کتنا دن اور کتنی راتیں قیام کی تھی غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ بتائیں گے 3 دن اور 3 راتیں۔ نیکسٹ ہے جی 206 کس ہجری کس کی پیدائش کا سال ہے؟ تو امام مسلم۔ بیسیکلی امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کا سال جو ہے وہ 206 ہے، لیکن یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بعض محققین کے مطابق امام مسلم کی کا تاریخ پیدائش 202 ہجری ہے اور بعض کے نزدیک 204 ہجری بھی ہے، یعنی ان 3 میں سے جو ڈیٹ آئے گی یہ تینوں ٹھیک ہوں گی، 206 بھی، 202 بھی اور 204 بھی۔ تو 206 انہوں نے مینشن کر دیا ہے، تو یہ جس مشہور ہستی کی پیدائش کا سال ہے وہ امام مسلم ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے 13 نبوی کو 13 نبوی کو باسط کے 13ویں سال جو ہے یہ ہوئی۔ اب اس وقت 13 آپشن نہیں تھا تو 12 نبوی جو ہے یہی ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی اور یہ واقعہ بیسیکلی جون 622 عیسوی میں پیش آیا اور ہجرت مدینہ کی راہ ہموار کرنے میں
اس نے اہم کردار ادا کیا، یاد رکھیں گے۔ اگر ہجری میں پوچھا جائے 12 یعنی 13 ہجری کے بیچ جو ہے کا ٹائم ہے، اور اگر عیسوی میں پوچھا جائے تو جون 622 عیسوی میں جو ہے یہ واقعہ پیش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے کی ایک شاخ بنو عدی سے تھا۔ آپ کا خاندان مکہ کے معزز قبیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ تو یاد رکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ بیسکلی اسٹوڈنٹ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا، اور جب جنگ یمامہ میں بہت بڑی تعداد میں حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضرورت جو ہے وہ محسوس کی۔ اخوان المسلمین کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو اسٹوڈنٹ یاد رکھیں گے، اخوان المسلمین کا تعلق بنیادی طور پر مصر سے ہے۔ بیسکلی یہ ایک بین الاقوامی اسلامی تحریک ہے جس کی بنیاد 1928 میں رکھی گئی، اور اس کی ابتدا جو ہے حسن البنا نے مصر میں رکھی تھی۔ تو بڑا امپورٹنٹ MCQ ہے، اخوان المسلمین کا تعلق کہاں سے ہے؟ مصر سے ہے کیا یہ بین الاقوامی آرگنائزیشن ہے اور ایک اسلامی تحریک ہے۔ اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو 1928 میں حسن البنا نے جو ہے اس کی بنیاد مصر میں رکھی تھی، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنا ہے؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ 5۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے۔ ان کے مطابق دیگر علماء جن آیات کو منسوخ سمجھتے ہیں، ان میں سے اکثر کے احکام کو وہ خاص حالات یا سیاق و سباق تک محدود سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر منسوخ نہیں سمجھتے۔ تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنا ہے؟ 5 ہے، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے جی، فتح مبین کس کو قرار دیا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ جو ہے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ بیسیکلی صلح حدیبیہ کو قرآن مجید سورۃ الفتح میں فتح مبین یعنی واضح فتح قرار دیتا ہے، اور اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو 10 سال کے لیے امن ملا، جس نے اسلام کی تبلیغ قوت کو جو ہے بہت زیادہ کیا فروغ دیا۔ اس لیے فتح مبین جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو کہتے ہیں۔ مسجد قباء کی زمین کس کی ملکیت تھی؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، مسجد قباء کی زمین جو ہے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے دوران رکھی۔ نیکسٹ ہے جی، باب العلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیسیکلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اسی وجہ سے حضرت علی کو باب العلم کے عظیم اور منفرد لقب سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ المنفوش سے کیا مراد ہے؟ دھنکی ہوئی۔ بیسیکلی المنفوش کا مطلب دھنکی ہوئی یا روئی کی طرح بکھری ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ القاریہ کی آیت نمبر 5 میں اس لفظ کا ذکر ملتا ہے، اور اس کا میں ٹرانسلیشن بتاؤں تو کچھ یوں ہوگا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون جو ہے اس طرح پہاڑ ہو جائیں گے۔ اس کا بیسیکلی میننگ یہ ہے۔ حج کی فرضیت کے احکام کس صورت میں ہیں؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، سورہ العمران کے اندر۔ حج کے احکام سورہ العمران میں جو ہے اور سورہ بقرہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ان سمیت اور بھی صورتیں ہیں، لیکن نومینیٹڈ یہ 2 بڑی صورتیں ہیں، ایک سورہ العمران اور ایک سورہ بقرہ۔ پہلی وحی میں کل کتنی آیات ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس 5۔ پہلی وحی جو سورۃ الق کی ابتدائی آیات پر مشتمل تھی، اس میں کل 5 آیات ہیں۔ خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، خطیب الانبیاء جو ہے یعنی نبیوں کے خطیب کا لقب جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کس قبیلے میں ادا کیا؟ تو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ ہجرت کے بعد بنی سالم، یاد رکھیں گے بنی سالم بن
اون کے محلے میں جو ہے یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ مدینہ ہجرت کے بعد بنی سالم بن اوف کے محلے میں جو ہے وہ ادا کیا۔ نیکسٹ ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا؟ تو سورہ الصف کے اندر۔ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد قرآن کریم کی سورہ الصف کی آیت نمبر 6 میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یا 6 کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ فطرت الوحی کسے کہتے ہیں؟ پہلی اور آخری وحی کے درمیان کا وقت۔ بیسیکلی فطرت الوحی سے مراد ہے ٹھہر جانے کا وقفہ، یعنی پہلی اور آخری وحی کے درمیان کا وقت۔ اس وقفے کا دورانیہ مختلف روایات میں مختلف بیان کیا گیا ہے، کچھ روایات میں چند دن اور کچھ میں 3 سال کا ذکر بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے چرواہا تھے۔ ام القرا کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں گے، ام القرا جو کا لغوی معنی ہے بیسیکلی کہ قبیلوں کی ماں، اور عام طور پر جو ہے جو ام القرا ہے اس کا لیٹرل مین جو ہے وہ مرکزی بستی بھی ہے، اس لیے ام القرا جو ہے یہ نام مکہ مکرمہ کا کے لیے بولا جاتا ہے، یہ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، یاد رکھیں گے، امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کتنے عرصے کے لیے ہوا؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے ہوا تھا۔ قرآن مجید میں نفس کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، قرآن مجید میں نفس کی بنیادی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے، نوٹ کر لیں، نفس امارہ۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو برائی پر اکساتا ہے۔ دوسرا ہے نفس اللوامہ، یہ بیسیکلی وہ نفس ہے جو گناہ کے بعد خود کو ملامت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے نفس المطمئنہ، یہ وہ نفس ہے جو پرسکون اور مطمئن ہونے اور اللہ کے حکم پر راضی ہونے کو جو ہے ہم کہتے ہیں امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اصحاب الغدود سے کیا مراد ہے؟ کھائی کھودنے والے۔ بیسیکلی اصحاب الغدود سے مراد وہ مومنین ہیں جنہیں ایک ظالم بادشاہ کے حکم پر آگ سے بھری ہوئی خندقوں میں پھینک کر جلا دیا گیا، اور کہا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان سے پھرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ البروج میں جو ہے وہ مذکور ہے، وہاں پر اس واقعے کا ذکر جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، الف لام میم۔ الف لام میم سے قرآن مجید کی کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھیں گے، الف لام میم سے قرآن مجید کی 6 صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر سورۃ بقرہ، دوسرے نمبر پر سورۃ ال عمران، تیسرے نمبر پر سورۃ العنکبوت، چوتھے نمبر پر سورہ الروم، 5ویں نمبر پر سورہ لقمان، اور 6 نمبر پر سورہ سجدہ جو ہے وہ شامل ہے۔ سٹوڈنٹ یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ 6 صورتیں ہیں جن کی ابتدا الف لام میم سے ہے۔ اموی خلفاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو اموی خلفاء کی کل تعداد 14 ہے، لیکن آپشن میں 14 نہیں تھا تو 15 ہم ٹک کریں گے کیونکہ یہ کافی کلوز آپشن ہے، تو اس لیے یہ جو اموی حکومت تھی دمشق اور قرطبہ پر قائم ہونے والی، تو اموی حکومت کے اندر ٹوٹل کوئی 14 to 15 خلفاء جو ہے وہ شامل ہے۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آخری کا نام مروان دوم یعنی مروان بن محمد ہے، یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے جی، غزوہ بدر میں مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ تو غزوہ بدر میں بیسیکلی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان میں سے 82 یا 83، 82 اور 83 صحابہ جو ہیں وہ کیا تھے؟ مہاجرین میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو یاد رکھیں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے داماد تھے، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس کے علاوہ اگر نسبتی رشتہ دیکھیں تو دونوں کا سلسلہ جو ہے کعب بن لوی پر جا کر ملتا ہے، یعنی کہ 5-6 پشتوں کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ ایک ہی بن جاتا ہے۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو غزوہ احزاب کا دوسرا نام خندق ہے۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام خندق ہے، یاد رکھیں، اس جنگ میں بیسیکلی مختلف عرب قبائل، یعنی احزاب کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کا اکٹھا ہونا، مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا تھا اور اکٹھے ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے
اپنی حفاظت، اپنے شہر کا دفاع جو ہے وہ خندق کھود کر کیا تھا، یاد رکھیں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے علم نشرہ کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ بیسیکلی علم نشرہ اللہ کا صدرک جو ہے، یہ سورہ علم نشرہ کی پہلی آیت کا مفہوم یہ ہے، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ علم و عمل سے کشادہ نہیں کر دیا؟ یعنی اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراغ ہو جانا، یعنی کھلم کھلا جو ہے پھیلا دینا جو ہے اس کے میننگ میں آتا ہے۔ کس نماز کے دوران قبلہ کی سمت تبدیل ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، بیسیکلی نماز ظہر میں قبلہ کی سمت جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم نماز ظہر کے دوران نازل ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران نماز میں کعبہ کی طرف مڑنے کا جو ہے وہ حکم ملا۔ نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، یاد رکھیں گے خطاب بن نفیل۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، امپورٹنٹ ہے، اور جو کنیت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ابو حفص ہے، یاد رکھیں گے، حضرت حفصہ سے منسوب۔ نیکسٹ ہے جی، واقعہ کربلا کس ہجری میں ہوا؟ تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ، واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری میں موجودہ عراق کے مقام کربلا میں جو ہے وہ پیش آیا۔ کس سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ تو سورہ یاسین کو جو ہے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، یاد رکھیں گے۔ خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ابو جہل کس غزوہ میں مارا گیا؟ تو یاد رکھیں گے ابو جہل جو ہے غزوہ بدر میں مارا گیا، اس کو جو ہے غزوہ بدر میں جو ہے جہنم مسل کیا گیا۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت؟ تو یاد رکھیں گے قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، اس میں 286 آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، ایک بار ایم سی کیو یوں بھی آیا تھا کہ قرآن پاک کی سورت بقرہ کی کل آیات کتنا ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ 286۔ کس سورت کو باب القرآن کہا جاتا ہے؟ تو سورت فاتحہ کو جو ہے باب القرآن کا درجہ دیا گیا، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور اس کے مضامین پورے قرآن کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ نیکسٹ ہے جی، غزوات کی تعداد۔ تو غزوات بیسیکلی وہ جنگیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور مورخین کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن عام طور پر جو غزوات ہیں ان کی تعداد 27 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے 9 غزوات ایسے ہیں اسٹوڈنٹس، یاد رکھیں گے، جن میں باقاعدہ جنگیں ہوئی۔ تو یہ ہمارا اسلامک سٹڈیز کا لیکچر نمبر 4 تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لا اینڈ جابز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آن لائن ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آپ کو ڈسکرپشن کے اندر ویڈیو کی لنک نظر آئے گا، آپ اس لنک کے ذریعے سے جو ہے ہمارے واٹس ایپ کے آفیشیل گروپ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔